बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में आजकल बहस चल रही है कि आर्मी एक्ट क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है। ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्यों इस्तेमाल होने जा रहा है? इस हुकूमत की तरफ से हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, उसको कलअदम करार दिया जाए, उसकी लीडरशिप को किसी भी तरीके से गिरफ़्तार किया जाए, उनको सज़ाएं दी जाएं। तो ये सारे हालात पैदा किए गए। इस हवाले से BBC की रिपोर्ट हमारे सामने है और वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से भी इस हवाले से कुछ कहा गया है। दोनों रिपोर्टें आपके मैं सामने रखता हूँ, जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि आर्मी एक्ट क्या चीज़ है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है। पहले BBC की रिपोर्ट देखते हैं। उसके मुताबिक पाक फ़ौज ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान अस्करी तनसीबात और इमलाक को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस मुजाहिरीन के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का ऐलान किया है। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुश्तिल मुजाहिरीन ने कोर कमांडर हाउस लाहौर, रावलपिंडी में फ़ौज के हेडक्वार्टर, GHQ जबकि पेशावर समेत कई दीगर मकामात में अस्करी तनसीबात पर जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ की थी। मुसल्लह अफवाज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद फ़ौज के शोबा तलक़ात आमा ISPR की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया कि शरपसंदी में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के ज़रिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। 16 मई को कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। उसमें भी ज़्यादातर कोर कमांडर इजलास के ऐलान को दोहराया गया, उनके फैसलों की बात की गई। सहाफ़ी इंसानी हकूक़ से वाबस्ता कारकुनान और वकला का कहना है कि इस तरह के इक़दाम आलमी सतह पर ज़ालिम हुकूमतें खौफ और जबर के आलात के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ये BBC की रिपोर्ट है। इस तहरीर में माहिरीन की आरा ली गई कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आम शहरियों पर कैसे लागू होते हैं और कार्रवाई की सूरत में क्या सज़ाएं दी जाती हैं। आर्मी एक्ट क्या है और उसके तहत आम शहरियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे की जाती है। BBC ने अपनी तहकीक में लिखा है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में इन जुराइम का हवाला दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में इन जुराइम का हवाला दिया गया है जिनका ट्रायल इस एक्ट के तहत इस सूरत में होता है जब इन जुराइम का इर्तिकाब फौजी एहलकार करें। ताहम इसी एक्ट के इतलाक़ के हवाले से कुछ शिकों में ये कानून बाज़ सूरतों में आम शहरियों पर भी नाफिज होता है। फौजी एक्ट के तहत कार्रवाई की सूरत में मुल्ज़म के ख़िलाफ़ होने वाली अदालती कार्रवाई को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कहा जाता है और ये फौजी अदालत GHQ एडजुटेंट जैक ब्रांच के ज़ेर निगरानी काम करती है। इस अदालत का सदर एक हाज़र सर्वस अमूमन लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का फौजी अफसर होता है। इस्तगासा के वकील भी फौजी अफसर होते हैं। यहाँ तक मुल्ज़म को वकील रखने का हक भी दिया जाता है। अगर कोई मुल्ज़म प्राइवेट वकील रखने की इस्तात न रखता हो तो फौजी अफसर इनकी वकालत करते हैं। उनको फ्रेंड्स ऑफ द अक्यूज्ड कहा जाता है। यहाँ होने वाली कार्रवाई के बाद मुल्ज़म अपील का हक रखता है। 2015 में कौमी असम्बली के बाद ऐवान बाला यानी सेनेट ने 21वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम की मुतफ़िक़ा मंजूरी दी थी। ये मियां नवाज शरीफ का दौर था। इन तरमीम के तहत इन जुराइम में मुलव्वस अफराद को आर्मी एक्ट के तहत सज़ा दी जा सकेगी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने वाले, फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले अदारों पर हमला करने वाले, अगवा बराए तावान के मुजरम, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को माली मुआवनत फराहम करने वाले, मजहब और फ़िरके के नाम पर हथियार उठाने वाले, किसी दहशतगर्द तंजीम के अरकान, सिविल और फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले, धमाका के मवाद रखने या कहीं लाने ले जाने वाले अफराद, दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा करने वाले, बैरून मुल्क से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले। ये तो हो गया कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कैसे चल सकते हैं। माजी में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किन किन लोगों को कटहरे में लाया गया, क्या सज़ाएं हुई, इस हवाले से BBC ने कुछ लोगों की राय भी ली है। उसके मुताबिक कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम का कहना है
کہ آرمی ایکٹ کے سیکشن 2(1)(d) میں 2 ایسی شقیں موجود ہیں جن کے تحت عام شہریوں پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، جن میں پہلی جاسوسی یا عسکری راز فراہم کرنا اور دوسری فوجیوں کو حکم نہ ماننے پر اکسانا یا پھر فوج کے ادارے کے خلاف اکسانا شامل ہے۔ پہلی شے کے مطابق اگر کوئی شہری دشمن کو کوئی راز فراہم کرتا ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں تو FIR کے اندراج کے بعد اسے گرفتار اور فوج میں اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ دوسری شے کے مطابق اگر کوئی شخص کسی کو فوجی کمان کے خلاف بغاوت، فساد برپا کرنے کے لیے اشتعال دلانے، اکسانے یا ترغیب یا تحریک دینے کا سبب بنے تو اس صورت میں بھی فوج کے خلاف آرمی ایکٹ کی شق 2(1)(d) کے تحت مقدمہ چلا سکتی ہے، چاہے ایسا کسی تقریر کے ذریعے ہی کیا گیا ہو۔ اگر اس سے فوج کے خلاف اکسانے کا تاثر بھی ملے تو اس صورت میں بھی اس شخص کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص تقریر میں کہتا ہے کہ فوج اپنی کمان کا حکم نہ مانے تو اس پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا۔ آرمی ایکٹ کی شق 2(1)(d) کے تحت کسی بھی سویلین کا معاملہ 31(d) میں لا کر اس کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے سویلین کے خلاف کسی تھانے میں مقدمے کا اندراج اور مجسٹریٹ کی اجازت ضروری ہے، خاص کر جب فوج کو سویلین حکومت کی مدد کے لیے بلایا جائے۔ ان حالات میں فوج کو یہ اختیارات حاصل ہیں کیونکہ اس معاملے میں فوج کو سویلین حکومت کی مدد کے لیے بلایا گیا تھا، اور جب فوج سویلین حکومت کی مدد کو آئے اس صورت میں فوج کو لا اینڈ آرڈر کے لیے کچھ اضافی اختیارات بھی مل جاتے ہیں۔ آرمی ایکٹ میں شامل آفیشل سیکرٹ ایکٹ برطانوی دور حکومت 1923 میں بنایا گیا تھا اور تب سے چلتا آ رہا ہے۔ اس کے مطابق اگر کوئی دشمن یا کسی بھی شخص کو فوج سے متعلق کوئی خفیہ معلومات فراہم کرے تو اس ایکٹ کے تحت اس ملزم کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ چند برس قبل انہیں خود بھی یہ کرنل ریٹائرڈ رحیم کہتے ہیں کہ آفیشل ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، تاہم بعد میں ہائی کورٹ نے احمد فراز والے فیصلے کی نظیر دیتے ہوئے ان کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا اور ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ سیکرٹ ایکٹ میں سیکشن 2(1)(d) میں کسی سویلین کے ٹرائل کا پورا طریقہ کار موجود ہے، جس کے تحت سب سے پہلے اس شخص کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے، پھر اسے سیشن جج کے پاس پیش کیا جاتا ہے، جس کے بعد مقدمے کو ملٹری کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اس میں سزاؤں کا انحصار جرم کی نوعیت پر ہے، تو اس میں 2 سال سے لے کر عمر قید اور سزائے موت تک کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ عسکری تنصیبات پر حملوں کے تناظر میں ان افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے جنہوں نے مبینہ طور پر ان مقامات پر حملے کا منصوبہ بنایا یا اس کی ہدایت جاری کی۔ اس صورت میں فوج کو ان سویلین کے خلاف 2(1)(d) کے تحت ٹرائل کا اختیار حاصل ہے۔ یہاں سیکشن 59 اور 60 لگائے گئے ہیں، اور سیکشن 60 کا مطلب ہے سہولت کاری، یعنی اگر کوئی شخص جائے وقوع اس شہر میں یا پاکستان میں موجود بھی نہیں ہے اور ملک سے باہر ہے لیکن وہ فوج کے خلاف اکسانے میں مدد کا باعث بنا ہے تو اس پر بھی 2(1)(d) کا اطلاق ہوگا۔ یہ کرنل انعام الرحیم صاحب کہہ رہے ہیں، اور ان کے مد نظر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ عمران خان کو پھنسانا ہے۔ عمران خان جیل میں تھے، تب بھی ان پر الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا تھا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ عمران خان جیل جانے سے پہلے ساری کی ساری منصوبہ بندی بنا کر گئے تھے۔ عمران خان کو ٹارگٹ کر کے قانون بنائے جا رہے ہیں، آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کرنل انعام الرحیم مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اسی سہولت کاری کے جرم میں سزائے موت دی گئی تھی۔ تو کیا ذوالفقار علی بھٹو پر آرمی ایکٹ لگا تھا یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگا تھا؟ اپنے دلائل کو مضبوط بنانے کے لیے یہ لوگ اس طرح کے بھی دلائل سامنے لے آتے ہیں جن کا قطعی طور پر ایسے معاملات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ سیکشن 2(1)(d) میں پروسیجر فالو کرنا لازم ہوگا، یعنی FIR درج کرنے سے لے کر ثبوتوں کی موجودگی، اور آرٹیکل 10(a) کے تحت ملزمان کو فیئر ٹرائل کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ اگر ملک میں جوڈیشل سسٹم چل رہا ہو تو سویلینز کے مقدمات کو سول کورٹ میں بھیجے جانے کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ یہاں یہ اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے
کہ ٹرائل ملٹری کورٹ کے ذریعے ہوگا یا سول عدالت کے ذریعے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ جوڈیشل سسٹم صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا تو مقدمات ملٹری کورٹس کو بھجوا سکتی ہے. ایسے مقدمات کو چیلنج کرنے کے حوالے سے مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جن 3 سویلین کو سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے دور میں سزائے موت دی گئی تھی، انہیں ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا کیونکہ نہ تو ان کے خلاف FIR درج تھی اور نہ انہیں کونسل تک رسائی دی گئی تھی، اور آرٹیکل 10A کے تحت یہ دونوں لازم ہیں. 2021 میں ایک فوجی عدالت نے سماجی کارکن ادریس خٹک کو جاسوسی کے الزام میں 14 برس کی سزا سنائی تھی. بے شمار سویلین پر ایسے مقدمات درج کیے گئے جن میں سے کچھ کے کیسز ابھی تک ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں. اس کی حالیہ مثال میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی عسکری کے بیٹے حسن عسکری ہیں، جنہیں جولائی 2021 میں 5 برس قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. حسن عسکری پر الزام تھا کہ انہوں نے 2020 میں جنرل باجوہ کو ایک خط تحریر کیا تھا جس میں مبینہ طور پر ان کی مدت ملازمت میں توسیع ملنے اور فوج کی پالیسیوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مستعفی ہونے کو کہا تھا. انہوں نے اس خط کی نقول فوج کے متعدد جرنیلوں کو بھی بھیجی تھی. لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں دی گئی درخواست میں بتایا گیا تھا کہ ان پر مقدمہ گجرانوالہ کینٹ میں چلایا گیا. یہاں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے انہیں مجرم گردانتے ہوئے 5 سال قید کی سزا سنائی تھی. جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے دور میں 25 سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا اور ان میں سے 3 کو سزائے موت جبکہ دیگر کو 10 سے 14 سال قید کی سزا سنائی گئی. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ میں سویلین کے خلاف اس ایکٹ کے استعمال کی مخالف ہوں کیونکہ آرمی ایکٹ میں بنائے گئے تمام تر قوانین فوج سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ہیں. ایمان مزاری شیریں مزاری کی بیٹی ہیں، وکیل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ان کا مزید کہنا ہے کہ آرمی ایکٹ میں 4 قسم کے کورٹ مارشل کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے سب سے زیادہ اہم فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے اور اس کا اطلاق امن کے زمانے میں نہیں ہوتا. جیک برانچ کے ماتحت فوجی عدالتیں ان کا ٹرائل کریں گی اور انہیں سزائیں دے سکیں گی. ان کیسز میں سزا کے بعد سویلین عدالتوں میں اپیل کے حق سے بھی ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ کورٹ مارشل کے آرڈر کو چیلنج کرنے کا دائرہ کار بہت محدود ہے. اس میں اپیل نہیں بلکہ ایک طرح سے ریویو ہوگا. سویلین عدالتوں کی موجودگی میں فوجی عدالتوں سے کورٹ مارشل کرنے سے لوگوں کا پاکستان کے عدالتی نظام سے اعتبار ختم ہوگا، اور اگر ایسا ہی کرنا ہے تو میرے خیال میں آئین کو ختم کر دینا چاہیے اور پھر جیسے مرضی سلوک کیا جائے. ناظرین، آپ کے سامنے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے جو بھی معلومات تھیں وہ رکھی ہیں. پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ آج آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی. صرف عمران خان کو سبق سکھانے کے لیے اور ان کا جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں ان کا عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے، اس پارٹی کو سیاست سے باہر نکالنے کے لیے، اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے، اور عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو سزا دلا کر ان سے دور ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. جب بھی ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جن کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ اپنے مخالفین کو کرش کر کے رکھ دیا جائے، تو وہ قوانین کتنے دیر پا ہو سکتے ہیں. اس میں یہ حکومت پاک فوج کو بھی گھسیٹنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. عمران خان چونکہ پاک فوج کے حوالے سے بھی ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں، پاک فوج نہیں بلکہ وہ چند کرداروں کی بات کرتے ہیں، ان کا نام بھی لیتے ہیں. پاک فوج کی مضبوطی کے حوالے سے عمران خان کے بیانات وہ بھی موجود ہیں، لیکن جو لوگ آج کل طاقت میں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں یا حکومت کا حصہ ہیں، وہ عمران خان کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. دیکھتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے یا نہیں لایا جاتا. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معلومات رکھی جائیں. یہ موجودہ دور کے حوالے سے بھی ہے، اور آج سے 10 سال بعد بھی کسی کو اگر ضرورت محسوس ہو تو اسے پھر پتہ چل سکے کہ آرمی ایکٹ کیا ہے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.